फिर से भाई आगे मैं सोच रहा था कि आप पजामा मैं सुबह मिल गए सवाल ये नाज़रीन किराम के अलीमा आपा और डॉक्टर उस्मा इस वक्त एटीसी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उनके वालिद साहब सुहेल साहब जो कल अलीमा आपा के बेटे को अगवा किया गया वो अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन किराम बड़ा पेचीदा मसला है। आज उनको जब पेश करना था तो तकरीबन 2 घंटे डिले करवाया गया। फिर उसके बाद जब उनको पेश करके एटीसी लाया गया तो तकरीबन 1 घंटा तपती धूप में नाज़रीन किराम हजूरे वाला उनको प्रिजन वैन के अंदर तपती धूप में खड़ा रखा गया। और फिर उसके बाद जब हमने इसरार किया, वकला हज़रात ने इज़हार किया कि इस वक्त आपको जो है उनको निकाल के कोर्ट में पेश करना है, आप उनको कोर्ट में पेश करें। अब हुआ ये कि गिलानी साहब की जो ये अदालत थी उसमें जब पेश करना था तो उन्होंने उस वक्त भी कोई 30 से 40 मिनट डिले करवाया। मतलब कि वक्त ये कि तकलीफ देनी है आपने इमरान खान के खानदान को जितनी दे सकें आप। और वहां पर नाज़रीन किराम एक ऐसा माहौल था, हमने ईटीसी में तारीख में ऐसा माहौल नहीं देखा। बाहर इस वक्त 2 प्रिजन वैन मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, किसी को भी अंदर दाखिला उनका ममनू है। फिर जब हम अंदर गए तो अंदर एक पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, उन्होंने डंडे सोटे लिए में। अब जो अलीमा खान साहब के बेटे थे उनको जब अंदर लेके आया गया तो बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि वहां पर लेडी कांस्टेबल भी थी। तो वहां पर एक कारकुन ने सवाल किया कि जनाब ये लेडी कांस्टेबल यहाँ पर क्यों है? तो अलीमा ने कहा ये हमें पकड़ने के लिए। तो नाज़रीन किराम हो सकता है अभी इस पे हम कोई बात नहीं कर सकते कि शायद हो सकता है कि अलीमा आपा को भी अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। और वहां पर लेडीज जो कांस्टेबल है उनकी भी बड़ी तादाद शामिल है। जब जो अलीमा खान साहब के बेटे हैं जो शाहरेज भाई थे, शाहरेज भाई को जब लाया गया तो उस वक्त उनकी हालत काफी जो कह लें कि आप नासाज थी। उनको जब लेके अंदर आया गया तो उनको फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। मतलब कि फैमिली बता थी कि हमारे पास आए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपने बेटे से मिलना चाह रहे हैं, शाहरेज से मिलना चाह रहे हैं। उनके वालिद मौजूद थे, अलीमा खानम मौजूद थी, डॉक्टर उस्मा मौजूद थी, उनकी वाइफ मौजूद थी वहाँ पर। लेकिन नाज़रीन किराम उनको दूसरे रास्ते से निकाल कर वहाँ पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन वकला हज़रात ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिटेलिएट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त ईटीसी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज का हवाल ये नाज़रीन किराम के अलीमा आपा और डॉक्टर उस्मा इस वक्त एटीसी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उनके वालिद साहब सुहेल साहब जो कल अलीमा आपा के बेटे को अगवा किया गया वो अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन किराम बड़ा पेचीदा मसला है। आज उनको जब पेश करना था तो तकरीबन 2 घंटे डिले करवाया गया। फिर उसके बाद जब उनको पेश करके एटीसी लाया गया तो तकरीबन 1 घंटा तपती धूप में नाज़रीन किराम हजूरे वाला उनको प्रिजन वैन के अंदर तपती धूप में खड़ा रखा गया। और फिर उसके बाद जब हमने इसरार किया, वकला हज़रात ने इज़हार किया कि इस वक्त आपको जो है उनको निकाल के कोर्ट में पेश करना है, आप उनको कोर्ट में पेश करें। अब हुआ ये कि गिलानी साहब की जो ये अदालत थी उसमें जब पेश करना था तो उन्होंने उस वक्त भी कोई 30 से 40 मिनट डिले करवाया। मतलब कि वक्त ये कि तकलीफ देनी है आपने इमरान खान के खानदान को जितनी दे सकें आप। और वहां पर नाज़रीन किराम एक ऐसा माहौल था, हमने ईटीसी में तारीख में ऐसा माहौल नहीं देखा। बाहर इस वक्त 2 प्रिजन वैन मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, किसी को भी अंदर दाखिला उनका ममनू है। फिर जब हम अंदर गए तो अंदर एक पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, उन्होंने डंडे सोटे लिए में। अब जो अलीमा खान साहब के बेटे थे उनको जब अंदर लेके आया गया तो बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि वहां पर लेडी कांस्टेबल भी थी। तो वहां पर एक कारकुन ने सवाल किया कि जनाब ये लेडी कांस्टेबल यहाँ पर क्यों है? तो अलीमा ने कहा ये हमें पकड़ने के लिए। तो नाज़रीन किराम हो सकता है
ابھی اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ علیمہ آپا کو بھی اندر سے گرفتار کر لیا جائے. اور وہاں پر لیڈیز جو کانسٹیبل ہیں ان کی بھی بڑی تعداد شامل ہے. جب جو علیمہ خان صاحب کے بیٹے ہیں جو شہریز بھائی تھے, شہریز بھائی کو جب لایا گیا تو اس وقت ان کی حالت کافی جو کہہ لیں کہ آپ ناساز تھی. ان کو جب لے کے اندر آیا گیا تو ان کو فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا. مطلب کہ فیملی بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, اپنے بیٹے سے ملنا چاہ رہے ہیں, شہریز سے ملنا چاہ رہے ہیں. ان کے والد موجود تھے, علیمہ خانم موجود تھی, ڈاکٹر عثمہ موجود تھیں, ان کی وائف موجود تھی وہاں پر. لیکن ناظرین کرام ان کو دوسرے راستے سے نکال کر وہاں پر کھڑا کر دیا گیا. لیکن وکلا حضرات نے وہاں پر بہت زیادہ ریٹیلیٹ کیا. اور اس وقت جو میرے سامنے موجود ہیں جناب چودھری ایم مشتاق جموں صاحب, انہوں نے بھی کافی زیادہ وہاں پہ ریٹیلیٹ کیا. اور ریٹیلیٹ کرنے کے بعد پھر ہوتا یہ کہ ناظرین کرام کہ ان کو ملوایا جاتا ہے ان سے, اور پھر ملتے جب ہیں وہ, تو اس کے بعد علیمہ خانم ان سے سوال پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے, کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو بیٹے کی بہادری ذرا چیک کریں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, پریشان بالکل نہیں ہونا مجھے, پریشان بالکل نہیں ہونا. علیمہ آپا وہاں پر مسکراتی ہیں, کہتی ہیں شاباش بیٹا, ویل ڈن, مجھے تم سے یہی امید تھی. یہ اس وقت حوال ہے. پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب سہیل صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب اعلیٰ مجھے بتائیے کہ بیٹا آپ کے ساتھ کوئی تشدد تو نہیں ہوا, کوئی مار تو نہیں, مارا تو نہیں؟ انہوں نے کہا بابا آپ فکر نہ کریں, کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنے تشدد کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کل کی رات کیسی گزری تو انہوں نے بولا کہ جی مجھے کل ایک زمین پر لٹایا گیا اور میں ان سے یہی شکریہ ادا کرتا رہا, کوئی بات نہیں میں زمین پہ بھی لیٹ جاؤں گا. اپنے ملک کے خاطر, اپنی جمہوریت کے خاطر ایک ایسا ایتھلیٹ جو پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ورلڈ چیمپئن شپ میں جاتا ہے اور آئرن مین کا خطاب ہے اس کو دنیا میں. جو پاکستان میں پہلے نمبر پہ بندہ آیا وہ شہریز صاحب ہیں, عمران خان صاحب کے نیفیو ہیں. لیکن ناظرین کرام ان کو کل رات جیل میں ٹھنڈی زمین پہ لٹایا گیا. تو انہوں نے گزارش کی کہ بھائی گرمی بہت ہے, تو پھر پولیس والوں نے وہاں پر کولر لگا دیا. اب یہ حوال تھا. تو بات آگے چلی, ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کھایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا, پانی پیا ہے, پانی انہوں نے دیا ہے, مٹکے کا جو پانی تھا وہ میں نے پیا ہے. تو اس کے بعد شہرازی صاحب کو اٹھایا گیا, اٹھا کر دوسری سائڈ پہ بٹھا دیا, میرے فیملی سے الگ کر دیا گیا. علیمہ خانم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں. میں نے جب ان سے سوال کیا کہ آج بڑی دکھ کی گھڑی ہے کہ آپ کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا, تو وہ ہنسی اور مسکرائے. وہ کہتی کوئی بات نہیں. مطلب کہ وہ خاندان کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کیا مسئلہ ہونا ہے. مطلب کہ وہ خاندان ڈٹا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں, ملک کے لیے ہم نے تکلیفیں کاٹنی ہے نا, ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے ملک کا. مطلب کہ میں نے ملک کا ٹھیکہ لیا, عمران خان کے خاندان نے لیا ہوا, تو کاٹیں گے ہم, مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. ان کی وائف نے کہا پولیس والوں کے سامنے دیکھتے ہوئے کہ بھائی ایک ہی بار میں سب کو اغوا کر لو. مطلب کہ تمہیں اگر لگتا ہے کہ ہم عمران خان کے نظریے سے ڈر جائیں گے یا اس طرح سے جس طرح شہباز شریف صاحب کسی وقت میں نواز شریف صاحب کے خلاف ہو گئے تھے اور نون لیگ میں آپس میں ہی پھوٹ پڑ گئی تھی, باپ اور بیٹی کی لڑائی بھی بڑی فیمس ہے, تو اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ عمران خان کے خاندان میں بھی اٹے, تو جی یہ تو نہیں ہوگا. عمران خان ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے, ہم جب چاہیں گے جیسے بھی چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہوتا ہے یہ ناظرین کرام. میں پھر اس کے بعد علیمہ خان سے سوال کرتا ہوں کہ علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جذبات کیا ہیں اور اس وقت کیا لگتا ہے آپ کو کہ ماحول کس طرح سے آپ کے تو سارا اگینسٹ جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب آزادی لینی ہو نا تو یہ قربانیاں کوئی معنی رکھتی. وکلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں مزید معلومات مل سکے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر ہوا کیا ہے آج, ذرا بتائیے گا, تھوڑا سا ہمیں اطلاع دیں کہ معاملات ہوئے کیا ہیں اور یہ چیزیں کیا یہ آئین اور قانون میں ہے کہ گھر میں گھس کر لوگوں کو پکڑا جائے, مارا جائے, ڈنڈے سوٹے مار کر ان کو اغوا کر لیا جائے, اور پھر آج ہم نے دیکھا جیسے آپ کو فیملی کو بھی ملنے دیا گیا, بڑی مشکلوں سے جب آپ نے ریٹیلیٹ کیا تو ملنے دیا گیا. سر اس پہ کیا کمنٹ آپ کا پلیز؟ سر بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے نا, اس میں رول آف لا کی کوئی چیز نہیں ہے. رول آف لا تو اس ملک میں ہے ہی نہیں. بالکل. قانون کی ایسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ آپ کو اس کی ایک بے شمار اس کی مثالیں. آپ رات دیکھیں, علیمہ خان کے بیٹے کو رات اغوا کیا گیا, اس کو اریسٹ کیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ نہیں ایک ایسی جگہ لے گئے, بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو وہاں سے اس تک رسائی ہماری ہوئی. اس کے بعد جب اس کو کورٹ میں لے کے آئے, کورٹ میں لانے کے بعد سر اس کو اتنی گرمی میں پریزن وین میں رکھا گیا, ٹھیک ہے, اور باقی جو بھی تھے اس کے لواحقین جو آئے ہوئے تھے ساتھ, کسی کو اس کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی. جب وکلا نے انٹرونشن کی تب انہوں نے اس سے ملاقات کی, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں جو ہمارا پاکستان ہے یہ ایک اسلام کے نام, اسلامی جمہوریہ کے نام سے بنا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے. یہاں پہ حق آزادی تو ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ ہمیں پچھلے کوئی 2-3 سالوں سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ہر پاکستانی کے ساتھ,
کہ میں کہتا ہوں کہ ہم کسی پاکستان میں نہیں کسی انڈیا میں رہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. بالکل. اب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی, نون لیگ, کوئی بھی جماعت ہو, میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی جماعت ہو, لیکن قانون جو ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آج ہم نے علیمہ آپا کا حال دیکھا ہے, کیا کبھی آپ نے تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کا ایسا حال دیکھا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیں اتنا ظلم کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی ابھی ایج ہی کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اتنا اس کے ساتھ تشدد کیا گیا, اس کو گرمی میں رکھا گیا, اس کو کھانا تک نہیں کیا. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. تو میرا خیال ہے اس کی مثال نہیں ملتی, اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم ایک اچھے ملک, اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہمیں سب کے ساتھ, ہمیں اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ سب کے ساتھ برابر ہو, چاہے وہ گورا ہے, گالا ہے, جیسا بھی ہے, ایک بندے کے ساتھ بالکل ایسی ایک جیسا سلوک. ایون ادروائز کہ اگر وہ کسی وہ غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہے اس نے سلوک دو. حضرت عمر کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری کاسٹ تھی ان کو بڑا آپ دیکھ لیں کہ ان کو ایک ریلیف ملا, ان کو حضرت عمر فاروق نے ایک ایسی مثال بنائی, آج بھی لوگ ان کا رول فالو کرتے ہیں. سر ہم کس ڈگر پہ چل چکے ہیں؟ سر اگر اس طرح ہم چلتے گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. بالکل. دیکھیں جہاں پہ جس ملک میں انصاف اور قانون نہ ہو تو پھر اس کا برا ہی حال ہوگا. ہمیں دیکھیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے, جتنے بھی ہمارے جو بھی اس کے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. ناظرین کرام, میں اس میں کچھ چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جو علیمہ خان صاحب کے بیٹے ہیں ان پہ 9 مئی کا الزام ہے, لیکن مدعا بڑا آپ نے سننا ہے بڑے غور سے کہ جو علیمہ خان صاحب کے بیٹے تھے ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا, یہ جنا ہاؤس میں گھسے, یہ ان پہ الزام ہے. لیکن حضور والا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 9, 10 اور 11 کو چترال میں موجود تھے. چترال میں ایک کیمپ تھا اور وہاں پر موجود تھے, جس کی فیس بک پہ تصویریں بھی اپلوڈڈ ہیں. مطلب کہ نقل کرنی تو عقل بھی چاہیے ہوتی ہے, لیکن ناظرین کرام یہاں پر میرے خیال سے ڈفروں کا ایک پورا پلندہ ہے. اب آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی چترال میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ جنا ہاؤس میں بھی حملہ کر رہا ہے, کور کمانڈر میں بھی حملہ کر رہا ہے. وہی حال جو صنم جاوید کے ساتھ کیا گیا تھا کہ پہلے سرگودا میں بھی اس کا ایک بار کیس چل رہا ہے, لاہور میں بھی چل رہا ہے, اور وہاں پر بھی جیلم میں بھی چل رہا ہے, سرگودا میں بھی چل رہا ہے. تو یہ اس وقت عالم فکر ہے. آپ ذرا سمجھے اس چیز کو کہ اس وقت میرے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی تک اتنا ہی, مزید کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی تک اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.